بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. My dear students, today I am going to start Lucy third poem. First of all, I will give you the brief introduction of the poem. In this poem, the poet wants to say, Lucy was living alone like a violet. بیٹے وائلٹ بنفشے کا ایک پھول ہے، پھولدار پودا ہے جس پر مختلف رنگوں کے پھول کھلتے ہیں. Lucy was living alone like a violet, half hidden from the eye by the stone beside which it grew, or like a solitary star, more brilliant in the heavens just because of its aloneness. The third stanza informs us rather abruptly that Lucy had died. Now, according to this poem, Lucy lived on the path on which no one walks. These paths are situated near the springs of Dove. Dove ایک دریا کا نام ہے, the name of a river. There was no one who could praise her and very few who loved her. She was living alone like a violet which grows beside a stone and is therefore half hidden from the eye. She was fair as a solitary star, more brilliant in the heavens because of its aloneness. She was not known to people and no one knew when Lucy died. She is now in her grave and that has made a great difference to me. This poem contains what is probably the most famous two figures in the whole of the Lucy group. A violet by a mossy stone, half hidden from the eye, fair as a star when only one is shining in the sky. These figures in the second stanza clarify what the poet is saying about Lucy in the first stanza. It is not that Lucy is lovely because of isolation, but in spite of it, if one talks about her isolation, one must speak of it as the isolation of rustic retirement. The delicacy and frailty of Lucy are suggested in this poem in the very figures that reveal her beauty. But strangely, it is not fairly alone either. Lucy is virtually nature itself, and therefore indestructible. Literally, people did not know when she died because of her rustic retirement. But in a deeper sense, her death was not noted because she lived so close to nature that she was very absorbed in it at the time of dying, but nearly absorbed in it in life also. Lucy is in contact with nature. So Lucy died and was taken away by nature. Now I am starting the lines, the text of the Lucy poem third. She dwelt. Dwelt mean lived. She dwelt mean lived among the untrodden ways. Untrodden ways, path on which nobody had walked. Beside the springs of Dove. Springs کہتے ہیں
چشموں کو. ڈو مین a village near Grasmere Lake, Westmoreland. ٹھیک ہے. تو سپرنگس کسے کہتے ہیں؟ چشمے کو. A maid mean a young girl, Dushiza, whom جسے there were none to praise. There were کوئی نہ تھا, none نہ تھا, to praise تعریف کرنے والا. ایک ایسی دوشیزہ جس کی تعریف کرنے والا کوئی نہ تھا. تو یہ اس کا لفظی اس کی میننگ ہوگی. تو اب اس کا بامحاورہ کرتے. She dwelt among the untrodden ways, کہ سنسان راہوں پر وہ رہتی تھی. beside the springs of Dove, ڈو کے چشموں کے ایک طرف. a maid ایک دوشیزہ, whom جسے there were none to praise, اس کی تعریف کرنے والا ہی کوئی نہیں تھا. and very few to love, اور چند ایک لوگ تھے جو اس سے محبت کرتے تھے. now the next stanza number 2. a violet, وہ ایک پھول تھا یا پھول تھی. by a mossy stone, موسی کائی کو کہتے ہیں, کائی والے پتھر کے پیچھے کھلا ہوا. ہاف ہڈن, جو آدھا چھپا ہوا تھا. فرام دا آئی, آنکھ سے. وہ ایسا پھول تھی جو کائی والے پتھر کے پیچھے کھلا ہوا تھا اور آدھا نظروں سے اوجھل تھا. فیئر ایز اے اسٹار, اتنی خوبصورت تھی جیسے کہ ستارہ. وین اونلی ون از شائننگ ان دا اسکائی, ایسے ستارے کی طرح کہ جب وہ ایک ہی آسمان کے اوپر چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے. شی لیوڈ ان نون, وہ گمنام رہی. اینڈ فیو کوڈ نو, اور چند لوگوں نے اسے جانا. وین لوسی سیز ٹو بی, جب لوسی بچھڑ گئی. بٹ شی از ان ہر گریو, بٹ لیکن شی از, وہ ہے, ان ہر گریو, اپنی قبر میں. اینڈ اور او دا ڈفرینس ٹو می, مجھے اس سے کتنا فرق پڑ گیا ہے. یعنی میں اس کی یاد میں کھویا کھویا رہتا ہوں. میں اس کو بھلا نہیں سکتا ہوں. وہ تو ایک ایسی چیز تھی جو اس دنیا سے چلی گئی اور جسے ہر کسی کو جانا ہے اور اسے بھی جانا ہی تھا. اس میں شاعر جو ہے وہ چند باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان نہیں مرتا, بلکہ اس کا تعلق اس دنیا سے ٹوٹ کر دوسری دنیا کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے. خوبصورتی کی تعریف, دوسری بات یہ کرنا چاہتا ہے کہ خوبصورتی کی تعریف اس وقت کی جاتی ہے جب وہ سامنے ہو. جب کوئی چیز آنکھ سے اوجھل ہو تو اس کو کون دیکھتا ہے؟ کسی نے کہا تھا جنگل میں مور ناچا, کس نے دیکھا؟ تیسری بات یہ کرتا ہے کہ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں, موت آپ کو تلاش کر لے گی. مجھے اس وقت ایک شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے. کسی حکمت سے کہہ دے کوئی گویا مرنے والوں کو, تمہارے مرنے کے بعد بھی ہم چاہنے والوں پر کیا گزری. تو بات یہ سمجھ آئی کہ شاعر نے اس نظم میں موت و حیات کا فلسفہ زندہ انسانوں کے نقطۂ نظر سے بیان کیا ہے. یعنی زندہ انسان مرنے والے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. شاعر کے مطابق اگر مرنے والا کسی کا پیارا ہو تو اپنے پیارے کے لیے یادگار لمحات چھوڑ جاتا ہے جن سے زندہ انسان ہمیشہ لطف اندوز ہوتا رہتا ہے. شاعر کو اصل میں لوسی سے دلی رغبت تھی, اس لیے شاعر اسے مرنے کے باوجود زندہ تصور کرتا ہے, کیونکہ لوسی کا پرتو شاعر کے ذہن میں زندہ ہے اور اسے اس بات کا بھی غم ہے کہ لوسی کے انتہائی حسین ہونے کے باوجود کسی نے اس کی تعریف ہی نہیں کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایسی جگہ رہتی تھی جہاں لوگ اسے دیکھ ہی نہیں پائے تھے, اور اس لیے اس کی تعریف کیسے کرتے جب کہ انہوں نے اسے دیکھا ہی نہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ لوسی تک بنفشی پھول کی طرح تھی جو کائی دار پتھر کی اوٹ میں کھلا, اور یہ بات لوگوں کے علم میں ہی نہ آ سکتی تھی.
یہ پھول پتھر کی اوٹ میں کھلا اور وہیں مرجھا گیا۔ اس کی خوبصورتی منظر عام پر آئی ہی نہیں جس کی کوئی تعریف کرتا۔ لوگ صرف اس چیز کی تعریف کرتے ہیں جو ان کی نظروں کے سامنے ہوتی ہے۔ لوسی انسانی آنکھ سے اوجھل رہی اور وقت مقررہ پر موت کی آغوش میں چلی گئی، اور لوگ اس کی فطرت کو جان ہی نہ سکے۔ اس میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ لوسی پہلے بھی فطرت کے قریب تھی، اور پھر اس دنیا سے جانے کے بعد بھی فطرت نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا اور فطرت اسے لے گئی۔ اوکے بیٹا، آئی ہوپ کہ آپ بڑے اچھے طریقے سے اس کو انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔